बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हमशरी आरिफ अमीन भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तीन खबरों के साथ। नाज़रीन, फिरौन के पास भी बहुत ज़्यादा मशीर थे, जादूगर थे, ताकत थी, पैसे का बेपनाह अंबार थे, लेकिन शिकस्त और इबरतनाक अंजाम उसका सारी दुनिया के सामने है। इसीलिए शेर खुदा हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, जिस शख्स के पास खोने के लिए ना हो, कुछ ना हो, उसे खौफजदा ना करो। मेरी मुराद इमरान खान के फैसले सुहेल अफरीदी का आज जो वजीर आला का हलफ उठा लिया उनसे है। इस सुहेल अफरीदी नौजवान को मैं मिला नहीं, उसने कहा था मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं वो करूंगा जो मुल्की मफाद में होगा, जो मानी पीटी इमरान खान कहेगा। आज वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया कि अवाम में यूनिटी रही। 26वीं आईनी तरमीम में मैं सलूट करता हूं मोहतरमा जस्टिस आयशा मलिक साहब और दीगर जज साहबान को, जिन्होंने फैसला तो जो मर्जी अमीनुद्दीन साहब दें, लेकिन बता दिया कि 26 तरमीम गैर आईनी थी, गैर कानूनी थी। जो बेंच सुन रहा है ये इनका बेनिफिशरी है, ये सुन ही नहीं सकता। 16 रुकनी कोर्ट बनाई जाए, जो पहले जज साहबान थे। नाज़रीन, जैसे चंद सीटें थी 53 या कुछ बहुत चंद सीटें थी पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की, अगर उनके बारे में फैसला उन्हें ये जो महसूस नशिस्तें दी गई हैं, ये फैसला जज करे आके अरकान असम्बली करे ने जायज दी गई हैं, तो वो एक बेहुदा मजाक होगा, लच्चरपन होगा। इसी तरह क्योंकि वो तो बेनिफिशरी है, वो जितनी सीटें उनकी नहीं है उससे ज्यादा उनको मिल गई हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत के दावे, मीडिया पर तनकीद, सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन, असल जिम्मेदार आप हैं। मीडिया पर पाबंदियां आपने लगाई। तरीके लेबैक टीएलपी से मुझे भी शायद बहुत ज्यादा इख्तलाफात हों, लेकिन अब आप कहते हैं उनके घर से भारतीय करेंसी निकली, अरबों करोड़ों रुपए की निकली। आप F-16 भी निकलवा सकते थे, आप राफेल तैयारे भी निकलवा सकते थे। इतने अरसे से वो यहां उनका मरकजी दफ्तर था, घर था साद रिजवी का। आपको क्यों नहीं पता चला कि उसके घर में इतने अरबों रुपए पड़े हैं? आपके अदारे सो रहे थे। मुरीद के में वो मिन्नतें तरले करता रहा। 3 मुज़ाकरात के राउंड हुए। वो कह रहा था वापसी जाओ, वापसी जाने दो। पहली रो पुलिस की, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, चारों तरफ आपने घेरा हुआ। शेलिंग के लातेदार मारी गई, फायरिंग की गई, पूरे पाकिस्तान को चौक किया। इस्लामाबाद लाहौर को कटने लगा, चौक किया। वो कैसे आजाद कश्मीर चले गया? अब कहते हो अपने बंदों के जरिए कि सुराख लगा लिए उसको मिल लेंगे। अगर आपको पता चल गया फिर तो आपको पकड़ना क्या है? पूरे पाकिस्तान में तो नाकेबंदी थी, पंजाब तो नो गो एरिया था। चारों तरफ तो आपने 24 घंटे से घेरा हुआ था। आपकी आला अफसरान वहां थे। झूठ बोले कवा काटे, काले कवे से डरियो। खैर नादरीन, साद रिजवी कहाँ है, अनस रिजवी कहाँ है, ये तो हुकूमत ही बता सकती है। कंटेनर को आग लगती है, ना खत्म होने वाली शेलिंग होती है। मुजाहिरीन जिन्होंने उधर उसका मुजाहरा किया वो तो दूर की बात, वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भागते रहे। उधर रहने वाले रिहायशी लोगों के घरों में इतनी शेलिंग हुई कि बच्चे बेहोश होने लगे, माएँ बच्चों को, बच्चे माओं को सहारा देती रही। डेड हाउस आपने बाडियां नहीं जाने दी, हस्पताल आपने जाने नहीं दिया, कोई किसी को उठा नहीं सकता था, रास्ते बंद थे। तो पहले फिगर आपका काम था, जिस वक्त सुबह 5 बजे ऑपरेशन हुआ, तमाम हकायक, इतने लोग मिले जख्मी, आप यही डाल देते चलो मुजाहिरीन अपनी फायरिंग से ही हुए, इतने पुलिस वाले हुए। आपने हर चीज को, झूठ को, हर सच को झूठ के लबादा पहनाया, लेकिन आपका एक एक झूठ नाकाम हो गया। अब आपने क्रैकडाउन कर दिया। आप जुल्म के ये रास्ते में कब तक चलोगे? आखिर इसको रोक लो। दूसरी तरफ नाज़रीन, बानी पीटी इमरान खान का एक्स अकाउंट पे आ गया कि मैं अपने दारों की इज्जत करता हूं, मुल्क के साथ चलना चाहता हूं, किसी के खिलाफ नहीं हूं। और उन्होंने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को कहा आपने पहली फुर्सत में मुझे मिलना है। उन्होंने कबायली इलाके उनके साथ। इमरान खान के इस फैसले ने अली अमीन गंडापुर ने बड़ा सेफ लिया, बड़ी अच्छा रवायत की उन्होंने।
پورے پی ٹی آئی کو پورے ملک میں ایک نئی طاقت دے دی جو حکمرانوں کی ناکامی کا باعث بنے گی۔ پیپلز پارٹی کا دورہ معیار جمہوریت دشمنی بھی سامنے آ گئی۔ وہ فیصل کریم کنڈی صاحب جنہیں پہلے استعفیٰ نہیں ملا علیم گنڈا پور صاحب کا، پھر ملا تو کہتے ہیں ہینڈ ریٹن نہیں ہے، وہ بھی ملا تو کہتے ہیں اب دستخط نہیں ہے، تو اب کس منہ سے اوتھ لو گے؟ آج پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی کی ریٹ بھی ختم کر دی کہ بھائی کیا آ کے جھوٹ بولتے ہو کہ وہ بندہ جو ریزائن دے رہا ہے پہلے ویسے لکھ کے بھیج رہا ہے، پھر ہینڈ رائٹنگ کر رہا ہے، فلور ہاؤس کہتا ہے، ویڈیو بیان کہتا ہے، جا کے انہوں نے کہا گورنر نہیں لیتے تو پھر بلاول صاحب نے گولوں میں مٹی جاڑی، پہلے آپ ہی کے کہنے پہ وہ کراچی پہنچے۔ جھوٹ کا اس پلندے سے کب تک کرو گے؟ ناظرین، سہیل افریدی کی تقریر یادگار ہے۔ پی ٹی آئی میں نے حکومتی اور حکومت کو لانے والوں کا دباؤ، دہشت، فسادیت، انسان دشمنی، آئین شکنی، قانون شکنی ہر خربہ ناکام ہو گیا، کیونکہ پختونخوا پچھلے 40 سال سے حالت جنگ میں ہے۔ اس میں مین کردار جس کو دوں گا جنید اکبر خان نے جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں، اور بابر سلیم سباتی جو سپیکر ہیں، اکرم غازی، نذیر عباسی، شدانہ گلزار ڈٹے رہے دیوار کی طرح ہر ظلم کا بردار۔ اعظم سباتی کو کہا گیا میرے آ کے ملو، انہوں نے نہیں ملا، پھر ایک اہم شخصیت ان کے گھر گئی، انہوں نے کہا میں یہ نہیں کروں گا، انہوں نے جوڑے رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا کہ خیبر پختونخوا اور ملک میں امن قائم کرنے کے لیے پی ٹی آئی اقدام کر رہی تھی، کر رہے گی، جنگ حل نہیں ہے۔ اگر غزہ پہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ ان کو اسلحہ دے کہ اس کے اسلحے سے لاکھوں لوگ شہید ہوئے، معذور ہوئے، زخمی ہوئے، اسکول بچوں کے اور اینڈ ٹیبل ٹاک ہوا، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہونی چاہیے، لیکن کیا ضیاء الحق نے کیا کیا تھا، مشرف نے کیا کیا تھا، یہ بات دور نکل جائے گی۔ اور عمران خان کا ٹویٹر کا پیغام کیا ہے کہ میں ملک کے ساتھ ہوں۔ اب عمران خان کی رہائی کے امکانات روشن ہو چکے ہیں، کیونکہ حکمران سمجھ چکے ہیں کہ لنگڑے گھوڑوں پہ وہ ریس لگا رہے تھے، حکمرانوں کو لانے والے طاقتور حلقے، یہ ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ اب ناظرین، علیمہ خان کو بھی گرفتار کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، وہ تم سے نہیں ڈٹے گی۔ اب یہ حقیقت یہاں ہو چکی ہے کہ حکمران یہ بازی ہار چکے ہیں، ان کے ریفری بھی ناکام ہو گئے، ان کے تماشے بھی تارمین ہو گئے، عوام جیت گئی۔ دوسری طرف ناظرین، ہزاروں جھوٹے مقدمہ درج کیے۔ اگر اس ملک میں تو آپ نے کامیابی کی طرف جانا ہے، جتنے بھی سعد رضوی ہوں، نواز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں، عمران خان ہوں، جو بھی تھے، جس افسر نے سرکاری نے جھوٹے مقدمہ درج کیے ہیں جس دور میں بھی، ان سب کے خلاف انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائی جائے، ایماندار، آنیسٹ، کمپیٹنٹ افسروں کی، اور انہی کے خلاف یہ جھوٹے مقدمہ درج کر کے انہیں نوکریوں سے نکالا جائے، پھر ملک صاف ہوگا۔ ورنہ یہ جو کچرے بڑے مفاد پرست بیوروکریسی افسران ہیں کہ جس پہ چاہتے ہیں جو چاہیں الزام لگا دیتے ہیں بغیر ثبوت کے، جب چاہتے ہیں کسی کے گھر، ان کا یہ چاہیں تو کسی کے گھر سے F-16 رافیل طیارے بھی برآمد کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جھوٹے مقدمات اور انکوائریوں کا دباؤ ختم ہونا چاہیے۔ ہر حکمران پچھلے 75 سالوں سے یا ڈکٹیٹر آ کے کرتے رہے ہیں مخالفین کو کچلنے کے لیے۔ یہ ناسور ہیں، یہ گندے آنڈے جو غلط اقدامات کسی کا بھی مانتے ہیں، غیر آئینی اور غیر قانونی حکم کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، سہیل افریدی کو رائے دینی ہوگی، مخالفین کے خلاف کارروائی نہ کریں، وہاں تعلیم، صحت، سڑکیں بنائیں، کرپشن کا خاتمہ کریں۔ پنجاب اس وقت کرپشن پہلے نمبر پہ ہے، پہلے نمبر پہ ہے کرپشن، لیکن میڈیا کو اڑا رہا ہے پنجاب حکومت کے خلاف نہیں بولنا، پھر میڈیا پر ہی شکوے۔ ناظرین، موجودہ نظام دھڑم تختہ گر گیا ہے۔ عمران خان کے ایک فیصلے نے حکومت اور ان کے لانے والوں کو نست و نابود کر دیا ہے، ان کے پلے کچھ نہیں رہا۔ اب بھی جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے مولانا صاحب کے بھائی لطف الرحمان غلاب ہیں، وہ کہتے تھے کہ جناب یہ غیر آئینی الیکشن ہے، اور بھائی تم تو پیداواری غیر آئینی الیکشن کی ہو، تمہارے بھائی مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ مفادات کی سیاست کی، اصولوں کی سیاست کی نہیں، جو سعد رضوی پر آج الزام لگ رہے ہیں۔
حکومت لگا رہی ہے یا جو لگا رہا ہے کہ اس کے گھر سے سونا نکلا، لینڈ کروزر، اربوں خربوں کی پراپرٹی، وفاقی وزیر کہتا ہے کہ اس کے گھر اسٹیٹ بینک سے زیادہ پیسہ ہے، تو وہ اسٹیٹ بینک سے زیادہ پیسہ تو آپ نے نہیں دیا۔ مولانا فضل الرحمان سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، ہر ایک سے پوچھو، لیکن پوچھنے والا کا خود دامن صاف ہو، وہ آئین اور قانون کے مطابق ذمہ داریاں پوری کرے۔ چوروں کو چوکی دار بنا کے گھروں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ بالآخر پشاور ہائی کورٹ سے گورنر کو باؤنسر بجا، مولانا کو بڑا، اور آج عمران خان کا کھلاڑی اس وقت حلف لے کر ان کی پہلی تقریر ہی مثالی ہے، اور مجھے یقین ہے ملک میں امن ہوگا۔ اور اب غیر جھوٹے مقدمہ درج کرنے والے، چاہے نیب ہو، ایف آئی اے ہو، پولیس ہو، ایف بی آر ہو، کوئی میں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اور جن افسران نے، خود اہم ادارے کے افسران پوچھ رہے ہیں، فلاں افسر نے ہوٹل بنایا، فلاں پراپرٹی بنائی پرتگال، اسپین اور دیگر ممالک میں، خدا را ان کے خلاف کارروائی کریں، ان سے پوچھے، حلال ہے حساب دیں، ورنہ ان نصوروں کو نکالنے، اس ملک کو ترقی کی طرف لے جانا ہے۔ ٹی ایل پی کے ساتھ ریویو کہ میں نے بتا دیا، میں مانتا ہی نہیں کہ چاروں طرف سے کارڈن آف کیا ہو، تین ریل ہو، اس میں وہ نکل جائے، لیکن کہاں ہے؟ اگر آپ نے خود کہا پہنچ گیا۔ دوسری طرف سما ٹی وی جو موجودہ حکومت کے ایک وفاقی وزیر کا ہے، ان کا ڈیجیٹل میڈیا نے عیدی کا ڈرایا، اس نے لاشوں کی میں تعداد ایک بھی نہیں بنائی، لا تعداد گریاں، کتنی گریاں یہ حکومت جانے۔ اس نے ایک چینل پہ اپنے ڈیجیٹل میڈیا، سما ٹی وی جو حکومتی وزیر کا ہے، اس نے کہا کہ اتنی لاشیں ہیں، اتنا نقصان ہے۔ وہ ڈیلیٹ کس نے کروایا پہلے یہ بتائیں؟ یہ انکوائری کرائے پاکستان کے اہم ادارے۔ اس نے تو سچ کہا تھا، جو انہوں نے کہا تھا عیدی والوں نے وہ بتا دیا، اس نے کہا جی ہمیں لاشیں نہیں اٹھائی دی جا رہی۔ وہ کلپ ڈیلیٹ کس نے کروایا؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے۔ جو آئین کا درس دیتے ہیں سر آئین شکن وہ ہیں، جو قانون کی حکمرانی کا کہتے ہیں قانون وہ توڑتے ہیں۔ وہ اپنی ذات، ضد، انا اور تکبر کو آئین اور قانون اور اللہ کی طاقت سے بھی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں۔ خیر ناظرین، یہ ممکن ہی نہیں کہ چاروں طرف گھراؤ، شیرنگوں کو بندہ بھاگ جائے، لیکن اگر پولیس کہتی ہے تو انہوں نے کہا سراغ لگا لیا، وہ مل لیں گے۔ دوسری طرف ناظرین اب اندازہ کریں، یہ کہتے تھے ہم وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا نہیں بننے دیں گے۔ ان ظالموں کا الیکشن کمیشن قواعد عیسیٰ کا فیصلے تاریخ کے بدترین ہے، جس نے اس قوم کو ہجوم اور انتشار میں پھینکا۔ 92 یا 91 سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی، ان کے مولانا کی ٹوٹل 7 سیٹیں ہیں رکن اسمبلی کی، پیپلز پارٹی کی 4، نون لیگ کی 5، 4 اور 7 11 اور 5 16، اور مخصوص نشستیں اس سے زیادہ ان کو دے دی گئی۔ تو پھر بھی 91 کا مقابلہ کرتے ہیں، 93 لے جا کے ساری جال سازی سے مخصوص نشستیں فوری طور پر سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور میں جج صاحبان، عائشہ ملک صاحبہ، آپ نے، منیر ملک نے، دیگر وکلاء نے جو آرگومنٹ کیے، آپ نے لوگوں کو آئینہ دکھا دیا کہ 26ویں ترمیم غلط ہوئی تھی، یہ جو بینچ سن رہا ہے یہ اس کا بینیفیشری ہے، 16 بینچ، اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو ملک میں عدالتوں پر لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اب ملک کو باوقار طریقے سے بچانا ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب فیصلہ کر دیں، نہیں فل کوڈ بنانا، یہی کرے گا، بڑی مارا 2-6 سے فیصلہ آ جائے گا، لیکن ملک اندھیروں کی طرف ڈوب جائے گا۔ اس کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ عائشہ ملک اور مندو ہل میں ہونے والے گفتگو آپ نے سنی ہوگی۔ آئین کی حکمرانی کھڑے رہنے والوں کے آگے ہمیشہ مشکلات ہی کھڑی ہوتی ہیں۔ بھٹو نے پھانسی لے لی، عمران خان ابھی تک ہے، اور وہ جیل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں پاکستان کے اداروں کا احترام کرتا ہوں، لیکن جمہوریت چلانا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم کا کام ہے۔ وزیر اعظم اور اللہ پاگ لگے رہے، منڈے دی ماں دی خیر، منڈے دی پیو دی خیر، منڈا سونا منڈا ہیرا، یہ کام نہیں ہے۔ ان کا کام ہے آئین اور قانون کے مطابق ملکی مفاد میں فیصلہ کرنا اور ان کو چلانا۔ خدا کے لیے اب بھی سمجھ جاؤ۔ آج اسمبلی میں جو گفتگو ہوئی، میں آپ کے چند لوگوں کی بتاتا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ حکومت ہار گئی، عوام جیت گئی، عوام کے محب وطن دوست جیت گئے۔ فارم 47 والوں کے پورا وقت شروع ہو چکا ہے، انہوں نے گھر جانا ہے۔ جو روایات ظلم کی انہوں نے بنائی ہیں، ایک ایک کا جواب، جتنے جھوٹے پرچے درج کیے ہیں، ان میں سے کچھ افسران نے ملک سے بھاگنے کا سامان پیک کر لیا۔ وقت کب آتا ہے؟
اب جنید اکبر خان جو پی ٹی کے صدر ہیں کیا کہتے سنیں. یہاں پر ہوتی ہے آپریشن کی بات ہوتی ہے تو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ادارے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ جو کہ پی کے میں ہے اس کے ساتھ بیٹھ جائے، لیکن ان پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ان عہدیدارانوں کے پاس جو آپس بیریئر ہو، ایسے نہیں ہے کہ جو ساری دن وہ کمانڈر صاحب کی حاضری لگاتے یا سیف ہاؤس کی حاضری لگاتے، تو وہ پولیٹیکل پارٹی جس کے روٹس ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی جو عوام میں ہے، آپ بیٹھ جائے، حل نکالے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساتھ دیں گے. اس ملک کے فائدے کے لیے، اس صوبے کے فائدے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے. ہم اکٹھے ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک قدم ہماری طرف آئے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم 2 قدم آپ کے پاس آئیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے آپ سے گلے ہوں گے، شکوے ہوں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے بیٹھے اور آگے کے معاملات اکٹھے چلائے. ہم اگر آپ جب جس طرح ہمیں کرتے ہیں، ریاست اداروں نے ہمارے ساتھ کیا، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے پاکستان کی خاطر، اس ملک کی خاطر. ہم ہماری قیادت کی ہمارے ساتھ ظلم. جنید اکبر خان نے کودے میں دریا پا دی. دوستی اور امن کے پیغام کو کبھی کمزوری نہ سمجھو. یہ ملک سے سب عشق کرتے ہیں. خدا را اس سے فائدہ اٹھاؤ. عوامی لیڈروں کو لاؤ. یہ تھانٹو فراڈیوں سے بچو جنہیں عوام نے ریجیکٹ کر دیا. انہیں مخصوص نشستیں دے کر الیکشن کمیشن اور قاضی فائدی نے ظلم کیا، بلا چین کر کیا. آج بھی وہ دوسری طرف. ناظرین ایک افسوسناک خبر ہے، یہ بیچ میں ایسے ہی آ گئی. محترمہ مریم نواز صاحبہ، آپ کے رزلٹ کنٹروورسی ہے. آپ نے درس گاہوں تعلیم جہاں بچے تعلیم کا زیور لیتے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا ہوگا، نون کا بھی ہوگا، پی ٹی کا، ادھر اپنی تصویریں لگا دیں سرکاری خزانے سے کہ یہ پیسے کا ضیاع نہیں. مائنڈ مت کیجیے گا. آپ کے ایڈوائزر آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. امیجیٹلی اپنے ایڈوائزر بدلے. میں نے کہا نا فرعون کے بھی بہت زیادہ ایڈوائزر تھے، مشیر تھے، جادوگر تھے. خدا کے لیے سرکاری خزانے کو غریب کی تعلیم، صحت، روزگار، انصاف پر لگائے. یہ خوش آمدی لوگ آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں. درس گاہوں میں تعلیم دی جاتی ہے سچ بولنے کی. یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ جھوٹ کا بلندہ پرانے. اب پرانے سپرٹ گھس چکے ہیں. سکوٹی ذرائع سے خبر چلاؤ، حکومتی ذرائع سے چلاؤ، انتر اس کو سامنے لاؤ. لوگوں میں یہ ابہام ختم ہو. ٹرمپ کی تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. پہلے عطا تاڑن نے پی ٹی آئی کی حکومت بننے کا دعویٰ کیا، پھر اہم حلقوں نے کیا، بہت سے کیا. آپ نے ساری طاقت، انرجی ضائع کر دی. عوام کے منتخب نمائندے جیت گئے. اب پیپلز پارٹی کو سوچنا ہے نون لیگ کی پنجاب میں سیاست نہ ہونے کے برابر ہے. یہ میری رائے ہے، اختلاف کرنا آپ کا حق ہے. پہلے ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا تھا احسن اقبال کیا کہتے تھے، اور آج مرید کے میں جو ہوا یہ آپ خود ہی بتائیں، میں نہیں بتاتا. ہم بولو گے تو بولتا ہے. آپ احسن اقبال جو اب وفاقی وزیر ہیں، خدا کے واسطے اس ظلم کو روکو. کسی کے خلاف بھی ہو رہا ہے. آپ خود مستعفی ہو جائیں، تسلیم کر لیں کہ یہ کھیل آپ کے بس کی بات نہیں ہے. وگرنہ جس طرح ٹی ایل پی کا مظاہرہ آپ گھبرا گئے، آپ کے اوسان خطا ہو گئے، اس وقت سے ڈریں جب بھوکے ننگے عوام آپ سے استعفیٰ لینے کے لیے آپ کے ایوانوں کی طرف دوڑیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کے مزدور، کسان بھوک سے تنگ آ کے، مہنگائی سے تنگ آ کے، بے روزگاری سے تنگ آ کے سڑکوں کے اوپر مظاہرے کر رہے ہوں. احسن اقبال ٹی ایل پی کے مظاہرے پر پی ٹی آئی سے ریزائن مانگ رہے ہیں، اور کل جو آپ نے پچھلے 7-8 دن کیا وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا تعلق نون لیگ سے ہے، لیکن ناظرین آج ان کا فیصلہ مثالی ہے. اب میرا خیال ہے سمجھتے تسی گئے ہو گے. ٹوٹوں اور لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کی خبروں کو میں اہمیت ہی نہیں دیتا. ہاں جو وفاقی وزیر طلال چودھری کہتے تھے 2000 لوگ ہیں، انہیں بتائے 2000 سے زیادہ گولی اور شیل کیوں چلے. ہاں جو ان کو دھمکیاں کی گئی وہ غلط. ٹی ایل پی ہو یا کوئی بھی سیاسی جو خدا رہا، دھمکیاں نہیں، پرامن احتجاج ہی یاد رکھ لیں بہتری کا راستہ ہوگا، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. تم سے پہلے کئی حکمران آئے اور گئے، اور کئیوں نے چلے جانا ہے. اپنے جو افسر ہے اپنے پیچھے بلیڈ دیکھیں. سلمان اکرم راجہ نے جس طرح طریقے انصاف کا کیس لڑا ہے وہ بھی قابل ستائش ہے.
اعتزاز اثر وہ سب کی باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ اس موقع پر ناظرین، عمران خان کی رہائی پوری قوم کی رہائی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بیان دیا ہے، جو سیکرٹری جنرل ہے، ان یہ بات بالکل درست ہے۔ گورننس، تعلیم، صحت، لا اینڈ آرڈر، یہ اس صوبے کی اولین ضروریات ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے عمران خان ناحق جیل میں ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے ناحق جیل کاٹی ہے، ان کے خلاف ناحق جیل میں کسی کو رکھنا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جو آپ تک پہنچانے تھے۔ بہت جلد پاکستان میں 48 سے 72 گھنٹے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، یقیناً یہ ملکی مفاد میں ہوگی۔ ناظرین، اب دیکھنا ہے کہ 72 گھنٹوں میں اچھی خبر کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ زندہ باد۔